आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 19वें इतवार की इबादत में शरीक हैं। एक दफा का जिक्र है कि किसी खानदान में एक खातून रात को सोती नहीं थी और उसके ना सोने की वजह ये थी कि उसे डर लगा रहता था कि मेरे घर में चोर आ जाएगा और किसी भी वक्त आ जाएगा। सालों गुजर गए, कभी कोई चोर नहीं आया। तो एक दिन घर में थोड़ी सी आवाज आई किसी चीज की, तो जो उस खातून का खामन था वो ऊपर वाले पोर्शन में थे, वहां से नीचे उतरा। आकर उसने देखा कि सामने एक चोर खड़ा है और उसने उससे कहा कि जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं, मेहरबानी से आप मेरे साथ चले और मेरी बीवी से मिले। वो बड़े सालों से आपका इंतजार कर रही है और वो आपके इंतजार में कभी सोई नहीं है। कलाम आज का हमें सिखाता है कि अगर आप अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों की फिक्र में पड़े हुए हैं और उनमें जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी जिंदगी से आपका ईमान जाता रहेगा। अगर आप गैर जरूरी चीजों की, वो चीजें जो आपके लिए नहीं हैं, वो चीजें जो खुदा आपसे चाहता नहीं है कि आप उनकी फिक्र करें और आप उन चीजों की फिक्र में पड़े हुए हैं, तो आपकी जिंदगी से ईमान जाता रहेगा। The faith will diminish from your life। और यही बात देखिए ज़बूर 127 उसकी पहली और दूसरी आयत में सुलेमान बादशाह को जब ये बात समझ आई थी तो सुलेमान बादशाह ने भी यही बात कही थी कि जब तक खुदावंद घर ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अबस है। वो फिक्र में पड़ा हुआ है, मैंने घर बनाना है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, सब कुछ इकट्ठा करके रख ले। अगर खुदावंद की मर्जी नहीं है तो सब कुछ, उसकी जो मेहनत है वो अबस है, वो जाया चली जाएगी। और अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो चौकीदार का रात रात जागना ये भी बेफायदा है। ये अल्टीमेटली ये खुदावंद है जो सब कुछ कर रहा होता है। और यही बात खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी सिखा रहे थे। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 12वां बाब 22-31 आयत में यीशु कहते हैं, कौवे को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी खुदा उन्हें मुहैया करता है। यीशु उनसे कहता है कि तुम सोसनों को देखो, ना वो बोती हैं ना काटती हैं, फिर भी इतनी खूबसूरत है कि सुलेमान सारी शान शौकत में उनमें से एक ही मानित भी नहीं था। सुलेमान बादशाह, कलाम में आप एक नाम सुनते हैं, खुदा ने कैसी सरफराजी उसे बख्शी थी। लेकिन उस सारी सरफराजी, सारी खूबसूरती के बाद भी यीशु कहता है, ये जो सोचने जंगली, ये जो जमीन से उग आते हैं फूल, इनमें से एक की मानित भी सुलेमान अपनी सारी शान और शौकत के साथ भी इनमें से एक की मानित भी नहीं था। तो जरूरी क्या है? पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले खुदा की तरफ दिल लगाओ, पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो, और जब तुमने खुदा की बादशाही को पा लिया तो ये जो जिनकी फिक्र में तुम पड़े हुए हो ये वैसे ही तुम्हारी हो जाएंगी। खुदा ये सब कुछ तुम्हें दे देगा। इसलिए आज के कलाम में देखिए, यीशु कहता है अपना मालो सवा बेच डालो और खैरात दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जमा करो जिसके नजदीक चोर नहीं आता, जिसे कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां पर तुम्हारा खजाना है वहीं पर तुम्हारा दिल लगा रहेगा। और फिर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को यह भी तलकीन करते हैं कि तुम जागते रहो, होशियार रहो, ऐसे खादम की तरह बनो जिसका मालिक उसे अपने घर पर मुख्तार बनाकर चला गया है
اور اگر مالک واپس آئے تو وہ اپنے خادم کو جاگتا ہوا دیکھے، ہوشیار دیکھے، تو وہ خود اپنے خادم کی خدمت کرے گا۔ اور یہ کتنی اہم باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی آیت، آج کی جو پہلی آیت ہے، صرف اس ایک آیت پر غور کریں۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ صرف ایک آیت پر آپ غور کر لیں کہ اس کے بیچ میں در حقیقت ہے کیا؟ اے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں دے۔ تو جب وہ آپ کے ساتھ آج بھی کلام کر رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے کہ آپ اس کا گلہ ہیں، اور وہ اس کا مطلب کہ وہ آپ کا چرواہا ہے۔ ایک چرواہا ہوتے ہوئے آپ اگر ایک چرواہے کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک چرواہا کیا کردار ادا کرتا ہے، اور یسوع مسیح وہ کردار ادا کر بھی رہا ہے، اس کی بہترین مثال زبور 23 ہے۔ ہر آیت میں آپ کو اس چرواہے کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ پہلی بات ہی اس زبور کی ہے، خداوند میرا He is your shepherd، وہ آپ کا چرواہا ہے۔ پہلی بات یہاں پر جب وہ کہہ رہا ہے اے چھوٹے گلے، اور اگر وہ آپ کو گلہ کہہ کر کے اس کا مطلب وہ آپ کا چرواہا ہے، خداوند میرا چوپان، پہلی ہی بات۔ دوسری بات، وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا، ایسا چوپان ہے جو ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ زبور میں دوسری بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مجھے اس چرواہے کے ساتھ رہے۔ تیسری بات، وہ ہمیں آرام بخشتا اور ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ اور زبور میں لکھا ہے وہ مجھے چراگاہوں میں بٹھاتا اور راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا۔ اس جیسا اور کوئی ہے نہیں، پرفیکٹ لیڈر۔ آپ کوئی رہنما مجھے بتا دیں جو اس سے بڑھ کر ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس جیسا در حقیقت کوئی بھی نہیں ہے۔ کلام میں لکھا وہ مجھے سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے، ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے وہ مجھے۔ اور پھر اس ایسا چرواہا کہ جس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں خوف نہیں ہے؟ زبور میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ پرفیکٹ ایگزامپل یہ جو زبور 23، وہ اپنے عصا اور لاٹھی سے میرے دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ مطلب وہ اپنے گلے کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے گلے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ضروریات سے بڑھ کر آپ کی کوئی ضرورت ہے وہ آپ کو اس سے بڑھ کر دے گا۔ یہاں پر دیکھیں زبور میں جو لکھا ہوا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے، اوور فلوئنگ۔ آپ کو پیاس لگی ہے، ایک گلاس بھر کر آپ پانی پینا چاہتے ہیں، یہاں پر لکھا لبریز، کہ جس کے بیچ میں وہ اور ڈالتا جا رہا ہے آپ کو دینے کے لیے، اوور فلوئنگ۔ وہ پوری زندگی آپ کی حفاظت کرے گا۔ لکھا ہے میری زندگی کے تمام ایام میں، چاہے وہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں۔ وہ آپ کو کہہ رہا ہے اے چھوٹے گلے نہ ڈر۔ تو جب وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، دیکھیں وہ آپ کو اون کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنا بنا رہا ہے۔ پہلے درجے پر اس نے کہا ہے اے چھوٹے گلے نہ ڈر، تو وہ آپ کا چرواہا بن گیا۔ دوسری بات وہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں صرف ایک گلے کے کہ آپ اس کا گلہ ہے اور وہ آپ کا چرواہا، صرف یہاں پر بات نہیں ہے، دوسری بات اس سے بڑھ کر کہتا ہے کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا ہے، یور فادر، کیونکہ تمہارے باپ کو یہ پسند آیا ہے۔ اور جب یہ کہا ہے تمہارا باپ، جو خالق اور مالک ہے اس کی بات کر، تمہارے باپ کو یہ پسند آیا ہے، تو یہ خوبصورت ہے۔ کیا وہ آپ کو باپ، خدا کو باپ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ شخصی ہے،
اپنے آپ تک، مجھ تک، میری ذات تک کہ میں اسے باپ کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ جب شاگرد یسوع کے پاس آئے تھے، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، تو ان کے بیچ میں تجسس کیا تھا کہ یہودی تو بہت سارے ناموں سے خدا کو پکارتے ہیں، یسوع کس نام سے پکارنے کے لیے ہمیں کہے گا؟ آپ یہودیوں کا دیکھیں تکوین 22:14 آیت میں، جب یہودیوں کو ضرورت ہوتی تھی اور وہ دعا کرنا چاہتے تھے خدا سے، تو وہ اسے یہوہ یری کہہ کر پکارتے تھے۔ یہوہ یری، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے۔ تو وہ یہ نام لے کر خدا کو پکارتے۔ قضات کی کتاب 6 باب اس کی 24 آیت میں، جب وہ خوش ہوتے تھے اور اپنی خوشی میں خدا کو پکارنا چاہتے تھے، تو وہ اسے یہوہ شالوم کہہ کر پکارتے تھے۔ شالوم کا مطلب سلامتی، اور یہوہ شالوم کا مطلب خدا ہماری سلامتی ہے۔ یہ دوسرا نام تھا۔ تیسرا نام حزقیال کی کتاب اس کا 48 باب 35 آیت میں، جب وہ تنہا ہوتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، اور وہ تنہائی میں یہ محسوس کرتے تھے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو وہ اسے یہوہ شیما کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب کہ خداوند یہاں پر ہے، I'm not alone۔ تنہائی میں یہوہ شیما، اکیلے پن، جس کا یہوہ شیما کا مطلب کہ خداوند یہاں پر ہے، I'm not alone، میں اکیلا نہیں ہوں۔ اگر انہیں کبھی لیڈر کی ضرورت کوئی ہماری رہنمائی کرے، تو وہ اسے یہوہ روحی کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب خداوند میرا چوپان ہے۔ 23 زبور پہلی آیت۔ اگر وہ بیمار ہوتے تھے تو اپنی بیماری میں اگر انہوں نے دعا کرنی ہے، تو وہ خدا کو یہوہ رافع کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب خدا شفا دینے والا ہے۔ The Lord is healer۔ تو یہ مختلف نام لے کر پکارتے تھے، وہ مختلف مواقعوں کے ضرورت کے حساب سے۔ جب شاگرد یسوع کے پاس آئے تھے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، توقع کر رہے تھے کہ یسوع بھی کوئی ایک نام ہمیں بتائے گا، لیکن یسوع نے کہتا جب تم دعا کرو تو اس طریقے سے کرو، اے ہمارے باپ۔ آرامی میں باپ کو کہتے ہیں ابا، جیسے ہم پنجابی سے بھی کہتے ہیں ابا، انگلش میں ڈیڈی۔ آپ نے کبھی خدا کو ابا کہہ کر پکارا ہے؟ ویسے کبھی دعا کی ہو آپ نے اور کہا ہو ابا؟ کبھی کسی نے دعا کی اپنے باپ کو اپنے زمینی طور جو ہمارے خاندانوں میں ہے، آپ میں سے کتنے جو اپنے باپ کو ابا کہتے تھے؟ ڈیڈی پاپا، یہ نہیں، ابا۔ کتنے؟ تھوڑے سے۔ نئی جنریشن کو تو ہم نے پتہ نہیں ڈیڈی پاپا اور پتہ نہیں کیا کیا سکھا دیا ہوا ہے نا۔ کبھی آپ نے دعا کرتے ہوئے کہا ہو، اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے؟ اے ہمارے باپ کی دعا کرتے ہوئے، اے میرے باپ۔ جماعت میں کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اے ہمارے باپ، we pray together، اکٹھے دعا کرتے ہیں ہم، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ بٹ شخصی طور پر جب میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں تو اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے، میں دعا کر رہا ہوں نا۔ سنسیئرلی کتنوں نے اس طریقے سے دعا کی ہوئی ہے؟ میں نے زندگی میں سیکھا، ہم 11 سال سیمنری میں جب بھی کھانے کے لیے جاتے تھے تو ہم دعا کرتے تھے، bless us Lord and bless this food which you are going to receive from your goodness Christ our Lord, آمین۔ خداوند ہمیں اس کھانے کو برکت دے جو تیری مہربانی سے کھانے کو ہے۔ خداوند ہمیں اور اس کھانے کو، خداوند لفظ کیا؟ خداوند ہمیں۔ تو ہم بہت سارے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے خداوند ہمیں اور اس کھانے کو برکت دے۔ جب میں پیرش ہاؤس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کھانا کھانا ہے، تو میں دعا کرتا تھا باپ بیٹے القدس کے نام، خداوند ہمیں اور اس کھانے کو برکت دے۔ دن مجھے سمجھ آئی میں کس کو کہہ رہا ہوں، ہمیں۔
مجھے لگا نہیں, تھوڑا چینج کرنا چاہیے. تو میں کہتا تھا باپ بیٹے کو, خدا مجھے اور اس کھانے کو برکت دے. پرسنلائز کرنا, اپنا, اس دعا کو اپنا بنانا. تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں, جب آپ دعا کریں, اے ہمارے باپ, جماعت کے ساتھ دعا کے لیے دعا کرنا چاہیے, شخصی طور پر دعا کرنا چاہتے ہیں, آپ دعا کریں, اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی. اس کو اپنا بنا لیں, اس کو شخصی بنا لیں. شاگردوں کو جب یسوع نے یہ سکھایا ہے تو یقیناً شاگرد حیران ہوئیں گے, پر ہم کیا سوچ رہے ہیں, یسوع کیا نام اس کا بتائے گا, اور یسوع کہہ رہا ہے کہ تم نے جب دعا کرنی ہے اس طریقے سے کرنی ہے, اے ہمارے باپ. دوسری بات, جب وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اے ہمارے باپ, پہلے درجے پر اس نے آپ سے گلے کی طرح بات کی, دوسرے درجے پر وہ آپ کو اپنا خاندان بنا رہا ہے. آپ اس کا خاندان بن گئے ہیں. جس کو وہ باپ کہہ کر پکارتا ہے, وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ بھی اس کو باپ کہہ کر پکار. اس کا مطلب اس خالق اور مالک کے آپ بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. اور جب آپ اس کے ساتھ اس رشتے میں منسلک ہو جائیں, مقدس متی کی انجیل 7 باب 7 تک 11 آیات میں لکھا ہوا ہے, تم برے ہو کر اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہو تو کیا خدا تمہارے لیے اچھا نہ چاہے گا؟ کیا تمہارے لیے خدا تمہارے لیے بھلا نہ چاہے گا؟ تمہاری ہر ضرورت کو پورا نہ کرے گا وہ؟ اگر تمہارا بچہ مچھلی مانگے تو کیا تم اس کو سانپ دو گے؟ کبھی بھی نہیں دو گے. آپ اپنے بچے کے لیے اگر وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے اور اس کی جائز ضرورت ہے تو آپ اسے پورا کرتے ہیں, اور لازمی کریں گے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. تو کیا خدا آپ کو جو بیٹا اور بیٹی کہہ کر پکارتا ہے, کیا وہ آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ تو رتبہ اپنا دیکھیں. گلے سے بات شاید چھوٹے گلے سے بات شروع, خاندان پہ بات, آپ اس کے خاندان کا حصہ بن جاؤ. کہہ رہے تمہارے باپ کو, یور فادر. اور پھر تیسری بات, صرف یہ نہیں کہ آپ اس خاندان کا حصہ ہو گئے, تیسری بات, یو آر دا فیوریٹ ون. لاڈلے ہی سپوائل ہو جاندے نا, ہے کہ نہیں؟ لاڈلے بگڑے ہوندے نا, جنوں تسی شروع تو ڈنڈا لے کے کٹتے رہندے ہو تو بیچارہ ڈردا ہی رہندا ساری زندگی, وہ تو سیدھا ہی رہندا ہے. لیکن جو لاڈلا ہے انہوں دوسرے بھی بیچارے چھیڑنے تو ڈردے نے, یار انہوں کچھ کہا تو سانوں ہی مار پینی. تیسری سطح پر جب وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ یو آر دا فیوریٹ ونس. تمہارے باپ کو پسند آیا کہ بادشاہی تمہیں, اوروں کو نہیں دی, آپ کو دی ہے. اور کیوں آپ کو دی ہے؟ بیکاز یو آر دا فیوریٹ ون. آپ پسندیدہ ہیں, وہ آپ کو پیار کرتا ہے, اس لیے وہ اپنی بادشاہی آپ کے حوالے کر رہا ہے. تو بات جہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا کی فکروں میں پڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں, ہم دنیا کی فکروں میں پڑھ کے زندگی گزار رہے ہیں جہاں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا, تو ہم کیوں نہ اس کی فکر میں پڑے جہاں سے ہمیشہ کی زندگی, برکت اور فضل ہمیں حاصل ہوتا ہے. خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں. لوکا 12 باب 31 آیت میں لکھا ہے, پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, سب کچھ تمہیں مل جائے گا. بادشاہی کی تلاش کہاں پر کرنی ہے؟ اپنے اندر. خدا نے جب آپ اس کی بادشاہی آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہے, اس نے بادشاہی آپ کو دے دی ہے, تو اس کی تلاش کریں. یہ آپ کی پہنچ میں, یہ آپ کے اندر ہے, اسے ڈسکور کریں. اب یہ بات کیسے آپ اس کو دریافت کر سکتے ہیں؟ پہلی جگہ خدا کو, پہلی جگہ. یہ جو وہ چھپن چھپائی کی میں نے بات کی تھا, ہائیڈ اینڈ سیک, جب یہ ختم ہوگا وہ سامنے آئے گا, آپ اس کی بادشاہی کو پرکھ لیں گے. وہ اس نے آپ کو اپنی ہیکل بنایا ہے, وہ آپ میں رہنا چاہتا ہے, وہ آپ میں بسنا چاہتا ہے.
तो इस हैकल को साफ करे, इस हैकल को पाक करे, इस हैकल में उसका तख्त लगने दे। बी रेडी, हर वक्त तैयार है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कब आएगा। खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे कि हम अपनी जिंदगी में खुदा को पहली जगह दें, खुदा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें। दुनिया की फिक्रों की बजाय मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ वो फिक्रें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उन फिक्रों में ज़िंदगी गुजारते हैं। उन फिक्रों की बजाय हम खुदा की बादशाही की तलाश करें, खुदा की मर्जी की तलाश करें, खुदा की तलाश करें, उसको ढूंढें, पाएं, चखें, देखें कि वो कैसा भला है।